वालेकुम, मैं अमदाद सुमरो। एक बहुत बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और दीगर हुकाम आज सर जोड़कर बैठेंगे। मामला है बलूचिस्तान का, जो दहशत गर्दी से भी अब कहीं आगे निकल चुका हुआ है। रोज़ाना बहुत बड़े बड़े वारदातें होती हैं दहशत गर्दी की। कल DGI-SPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने गुज़िश्ता 4 दिन जो कल से पहले गुज़िश्ता 4 दिन थे उनमें जो 3 बड़े हमले हुए उनका उन्होंने जिक्र किया। और फिर ख़बर आई कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शफीक मेंगल, जो कई हवालों से मुतनाज़ा भी हैं और सरदार अख्तर जान मेंगल के मुखालिफ भी हैं, उनके घर पर खुजदार में हमला किया गया। 14 लोग बशमूल पुलिस एहलकार वहाँ पर शहीद हुए, 5 हमलावर मारे गए। शफीक मेंगल पर इससे पहले भी कोयटा में हमला हो चुका हुआ है उनके घर पर, और बारूदी गाड़ी उनके घर से टकरा दी गई थी। इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या वहाँ पर फैसला करेंगे। उसके अलावा पंजाब में मरीम नवाज़ साहबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम। उसमें जो मुस्तहक लोग हैं उनको अब घरों की अलॉटमेंट शुरू हो गई है। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ये जो वाक़या हुआ था, सानिया हुआ था लाहौर का काना में, एक घर की छत गिर गई थी, ट्यूशन सेंटर था उसके अंदर, और वहाँ 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे उस हादसे में, उस सान्हे में। तो उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा ने फ़ैसला किया है कि जो कमज़ोर घर हैं, कमज़ोर छतों वाले पुराने घर, उन घरों को महफूज बनाने के लिए भी हुकूमत माली ताउन करेगी गरीब लोगों के साथ। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम है ये जी, आगे चल के मैं इन पर भी बात करूँगा। लेकिन पहले बलूचिस्तान, जहाँ के हालात यूँ लगता है कि दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जब नए नए वज़ीर दाखिला बने थे, कोयटा गए, तो उनसे पहले वाले वज़ीर दाखिला जो थे यानी सरफराज बुगटी साहब, जो फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए, दोनों ने दहशत गर्दी के एक वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक वारदात के बाद। तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि दहशत गर्द जो हैं वो एक SHO की मार है। सरफराज बुगटी साहब कुछ अर्सा पहले लाहौर आए और उन्होंने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, हालात पर। उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब का भी तकरीबन वही मौक़िफ़ है कि दहशत गर्द जो हैं वो 1500 से 2000 हैं, और महरूमी कोई मसला नहीं है वहाँ पर। असल मसला जो है वो जो अलहदगी पसंद या दहशत गर्द हैं वो हैं, और महरूमी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर देखा जाए तो किसी हद तक उनकी बात ठीक भी लगती है, लेकिन ये देखा जाए कि मामलात यहाँ तक क्यों पहुँचे। अगर हम ये कहें कि नहीं जी ये मामलात शुरू से ऐसे थे, तो ज़ाहिर इस तरह नहीं है। हालात इस नहज पर क्यों पहुँचे, क्यों दिन ब दिन वहाँ पर जो रियासत की रिट है वो कमज़ोर होती जा रही है। दहशत गर्द जहाँ चाहते हैं वहाँ हमला कर देते हैं। ज़ियारत में हमला हुआ, वहाँ पर जो मंगी डैम पर पंपिंग स्टेशन पर 9 पुलिस वालों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया, 18 पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया और फिर उनको यरगमाल बनाकर शहीद कर दिया गया। फिर दहशत गर्दों ने कोयटा के करीब कली बबरी जो है वो हना और ओड़क का इलाका जो है वहाँ पर हमला किया, वहाँ पर 4 शहरियों को शहीद किया। इसी तरह फिर बेला विंदर में पाक फ़ौज के कॉन्वाय पर हमला किया गया, 11 जवान बशमूल GCO शहीद हुए। और फिर ख़बर आती है कि जी शफीक मेंगल के घर के ऊपर हमला हुआ है खुजदार में। अब शफीक मेंगल जो हैं वो बुनियादी तौर पर तो वहाँ पर जो बलूचिस्तान के कौम परस्त हैं वो उनकी शख्सियत को एक मुतनाज़ा शख्सियत समझते हैं, उनके आपस में इख्तलाफात भी हैं। और शफीक मेंगल ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, और उनका कई हवालों से उनकी कुछ शनाख्त है, ज़ाहिर उसका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो जो रिसेंटली उन्होंने 4 मार्च 2026 को अपना पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी, सदर जरदारी साहब से मुलाकात के बाद,
ملاقات میں ہی. اور پھر پیپلز پارٹی نے ان کو خزدار کا جو حلقہ ہے NA 256 جہاں اختر جان مینگل نے استعفیٰ دیا تھا اور وہاں پر ہوئے تھے ضمنی انتخابات. تو وہاں پر پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ بھی دیا تھا لیکن یہ وہ انتخابات نہیں جیت سکے تھے اور ان کی جگہ اختر جان مینگل صاحب کے جو جماعت کے ایک رہنما تھے وہ انتخابات جیت گئے تھے. تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے. اور اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اپنا گھر پر دسمبر میں بھی کوئٹہ میں دسمبر میں بھی ایک حملہ ہوا تھا اور وہ بھی بڑا خطرناک حملہ تھا. اس کی ذمہ داری جو ہے BLA نے قبول کی تھی. لیکن یہ ہے وہ 30 دسمبر 2011 کو کوئٹہ کے ارباب کرم خان روڈ پر ان کی رہائش گاہ ہے اور وہاں پر ایک خطرناک قسم کا دھماکہ ہوا تھا جس میں 13 افراد جاں بحق اور 30 کے قریب زخمی ہوئے تھے. اس وقت کالعدم BLA نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. جو کل حملہ ہوا ہے اس میں شفیق مینگل شفیق الرحمان مینگل صاحب خود تو محفوظ رہے لیکن بہرحال پولیس اہلکار سمیت جو ہے وہ 14 لوگ وہاں پر جاں بحق ہو گئے. اور سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ یہ ایک دلیر بہادر آدمی ہے اور انہوں نے دہشت گردوں کا ہمیشہ مقابلہ کیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو BLA یا ان کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہے شفیق جان مینگل صاحب لیکن بہرحال ان کی شخصیت اور ان کی کوئی دشمنی بھی رہی ہے دہائیوں سے اختر مینگل کے خاندان کے ساتھ بھی. تو بہرحال اچھا اب یہ کیونکہ میں نے آغاز میں یہ خبر اس لیے آپ کو دی کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے کوئٹہ اور وہاں پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ممکنہ طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہو رہے ہیں. دیگر ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ISI MI اور بلوچستان کے کور کمانڈر اور وہاں کے جو IG ہوتے ہیں IGFC یا دیگر وہ بھی وہاں پر اس اجلاس میں شریک ہوں گے اور جائزہ لیا جائے گا حالیہ واقعات کا اور پھر اس کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ کیونکہ جو کہ ہو چکا ہوا ہے. کل DG ISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں ڈھونڈیں گے, تمہاری تلاش کریں گے تمہیں اور تمہیں پھر ماریں گے, اب تمہارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور بات بالکل ٹھیک ہے, دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. گھروں کے اوپر حملے کرنا, بچوں کو مارنا, نہتے لوگوں کو مارنا, یہ کوئی کسی بھی قومیت کی حقوق کی تحریکیں نہیں ہو سکتی. اور یہ لوگ بذات خود جو بلوچستان کا کاز ہے, بلوچستان کی محرومیاں ہیں, اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. یعنی اگر ہمارے جیسے لوگ آواز اٹھائیں کہ جی بلوچستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو آگے لے کر آئیں, تو سیاسی لیڈرشپ کو تو یہ خود حملے کرتے ہیں. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ جی بلوچستان میں روڈ انفراسٹرکچر, اسکول, پانی کے منصوبے, ہسپتال یہ دیں, تو ان کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں. تو اگر کوئی چھوٹا موٹا منصوبہ بن بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو سبوتاژ کر دیتے ہیں. بلوچستان میں کئی گھنٹوں کے بعد کوئی آپ کو چھوٹا سا قصبہ, چھوٹا سا شہر ملے گا, لیکن وہ بھی ہسپتال, اسکول کے بغیر. اور اگر وہ وہاں کوئی بنتا ہے تو دہشت گردی کی وجہ سے وہاں کوئی جاتا نہیں ہے. سڑکوں کے اوپر سے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. ایک سندھ کے سابق ایکسائز افسر تھے میمن صاحب, ان کو اغوا کر لیا گیا. کراچی سے ایک نوجوان اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا, راہ بھٹک گیا, اس کو معصوم بچی اور بیوی کے سامنے قتل کر دیا گیا. ظاہر بلوچستان کو تو یہ, اور پھر ریل کو اڑاتے ہیں, یہ اپنا ہائی وے کی پلیں اڑاتے ہیں. یعنی بلوچستان کے لوگ بالکل دورے جو جہالت ہوتی ہے پتھر کے زمانے میں بلوچستان کے لوگوں کو دھکیل رہے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی بلوچستان کے حقوق کی جنگ ہے. تو بلوچستان کے حقوق کی جنگ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے, اس کے پیچھے افغان طالبان ہیں, کیونکہ اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ اکیلا BLA نہیں, اس میں TTP بھی ہے. جس طرح یہ ہنا اڑک والا حملہ تھا اس میں TTP تھی. یہ جو تھا حملہ
زیارت والا، اس میں بھی ٹی ٹی پی تھی، اور بتایا گیا کہ جس میں افغان شہری جو ہے وہ شامل تھے۔ آج فیصلہ ہوگا بڑا، اور ایک سخت ایکشن جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو آپریشن ہے اس کو مزید تیز کیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ کل فیلڈ مارشل آصف منیر نے بھی خطاب میں کہا تھا کہ جی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں بخشیں گے۔ اچھا جی، اب ایک مریم نواز صاحبہ کا فلیگ شپ پروگرام ہے، اپنی زمین اپنا گھر، بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس کو جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا ایک پورٹل کے ذریعے، پورٹل لانچ کیا گیا تھا اس میں رجسٹریشن کے لیے۔ اچھا، اس میں جو ہے 2 مئی سے 16 جولائی 2025 تک کوئی اپلیکیشن جو وصول ہوئی تھیں وہ تھیں 3,57,905، اور ڈیجیٹل رجسٹریشن ہوئی تھی 4,83,516۔ پھر اس کو ظاہر اس کی وہ اسکروٹنی ہوتی ہے، چھان بین ہوتی ہے، اور اس کے بعد بیلٹنگ ہوتی ہے، جس میں 2,000 لوگ جو ہیں وہ انیشیلی بیلٹنگ میں اہل قرار پائے جاتے ہیں، اور پھر تمام جو مریم نواز صاحبہ وہ کرتی ہیں بیلٹنگ، اور اس کے بعد تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو بھیجا جاتا ہے کہ جی یہ ہمیں اہل مستحق لگ رہے ہیں، آپ ان کی فردر وہاں پر اسکروٹنی کریں۔ تو اس اسکروٹنی میں 65 لوگ جو ہیں 1965 لوگ جو ہے وہ قرار پاتے ہیں کہ جی یہ بالکل مستحق ہیں۔ 35 لوگ جو ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر ان کا نام نکال دیا جاتا ہے۔ اب ان میں سے جو یہ 23 اسکیمز ہیں 19 اضلاع میں، اب ان میں سے 1422 بینیفیشریز کو الاٹمنٹ لیٹر اپنا زمین اپنا گھر کے دے دیے گئے ہیں، اور پھر جو باقی بچے ان کے لیے، کیونکہ ان کا وہ کوئی لوگ محنت مزدوری کرنے کسی شہر گئے ہوتے ہیں، دوسرے شہر گئے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنرز رابطے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 1965 ہیں یہ تو گھروں کے مالک بن گئے۔ اب فردر اس کو آگے، اچھا یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک چھت مل جائے گی، ایک گھر مل جائے گا، اس کے بعد پھر وہ آگے چل کے اپنے باقی مسائل، پھر وہ کرائے سے بچ جائیں گے تو بچوں کی تعلیم پر زور دیں گے، یعنی اگلی نسل سنور جائے گی، موجودہ نسل کو چھت مل جائے گی، گھر مل جائے گی، اور نئی نسل جو ہے وہ کرائے کی، اور وہ ہوتی ہے نا جو آپ کبھی ادھر کرائے پہ رہ رہے ہیں کبھی ادھر رہ رہے ہیں، تو اس سے بھی بچ جائیں گے لوگ، تو لوگوں کے لیے ایک آسانی ہو جائے گی، اور اس میں اربن پلاننگ کو مد نظر رکھا جا رہا ہے پراپر۔ تو یہ بڑا اچھی اسکیم ہے۔ لیکن جو ایک مریم نواز صاحبہ نے کل ایک ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے اپنی زمین اپنا گھر، اور ایک ان کی اسکیم ہے اپنی چھت اپنا گھر، 2 اسکیمیں ہیں۔ یہ جو میں نے اپنی زمین اپنا گھر بتایا، اور دوسرا ہے اپنی چھت اپنا گھر۔ اچھا، اس سے اب انہوں نے جو جتنے پروجیکٹس ہیں ان سے یہ سارے اس سے منسلک ہیں یہ سارے، تو اب اس میں اپنا گھر محفوظ گھر کا ایک اور اضافہ کیا ہے، اور یہ کیا گیا ہے لاہور میں جو کانا میں واقعہ ہوا تھا، ٹیوشن سینٹر کی چھت گری تھی۔ حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن ان حادثات کو روکنے کے لیے مستقبل میں جو پیش بندی ہوتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ حادثہ ہو گیا، کیا اسی طرح چھوڑ دیا جائے؟ یہ حکومت کی نااہلی ہوگی۔ لیکن اگر حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جی یہ جو اس طرح کے غیر محفوظ گھر ہیں، لوگوں کے پاس گھر تو ہے لیکن وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بارشوں میں چھتیں گرتی ہیں، دیواریں گرتی ہیں، تو ان کو محفوظ بنایا جائے۔ تو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی حکومت جو ہے کمزور چھتوں والے جو گھر ہیں، یا کمزور گھروں کو 2 کیٹیگریز میں رکھا گیا، جن کی خستہ حال اور کمزور جو گھر ہیں ان کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے کہ اپنے گھر کی مرمت کر لیں، اپنے گھر کو محفوظ بنا لیں بلا سود۔ اور اس کے علاوہ کوئی ڈبل اپنا بلڈنگ سٹوریز یا اضافی فلور کوئی بنانے کے لیے اگر اپنے گھر کے اوپر کہ جی میرا گھر تو ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا ایک فلور اور ڈال دوں، بہتر کر دوں، تو اس کے لیے 10 لاکھ بلا سود قرضے۔ یہ فیصلہ اس پر غور کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک بندے کے پاس 3 مرلے کا گھر ہے، وہ اوپر 2 کمرے اور ڈال دے گا اور اس کو کرائے پہ چڑھا دے گا، 2-4 روپے اس کی آمدنی ہوگی،
تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے، نہ صرف اپنی زمین اپنا گھر بلکہ اپنی چھت اپنا گھر اور پھر اپنا گھر محفوظ گھر. یہ زبردست پروگرامز ہیں. ان کا فوری طور پر تو شاید احساس نہ ہو لوگوں کو، لیکن جب لوگ جا کر رہیں گے، یہ تمام پروجیکٹس مکمل ہوں گے، تو آگے جا کے جو ان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پھر باقی اخراجات کی طرف فوکس کریں گے، بچوں کی پڑھائی کی طرف، بچوں کے ہنر کی طرف، یا بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے. ابھی تو لوگ جونج رہے ہوتے ہیں نا جی، مزدوری کرو، کرایہ دو، بجلی دو، یہ کرو، لیکن گھر اپنا ہوتا ہے تو پھر لوگ مستقل ایک پلاننگ کرتے ہیں مستقبل کے لیے، فوکس ادھر ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.